अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पे बात करते हैं। और इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त जो सियासी गहमा गहमी है वो अरूज पर है। और आज हमने देखा कि वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार सदर आरिफ अलवी से उनकी मुलाकात हुई। जो प्रेस रिलीज जारी हुई प्रेसिडेंट हाउस से, उसमें तो ये कहा गया कि वज़ीर ख़ज़ाना ने सदर को जो मुल्क की ओवरऑल मईशत की सूरत हाल है उस हवाले से ब्रीफ किया। लेकिन जो ज़राए बता रहे हैं उस जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था इस वक्त वो ये था कि जो अहम तैनाती होनी है आर्मी चीफ की, क्योंकि सदर ने जाहिर है कि उस पर दस्तखत करने हैं। जब वज़ीर आज़म उसको अप्रूव करेंगे तो ये जो सारा प्रोसेस है गवर्नमेंट चाह रही है कि स्मूथली हो जाए। उसकी वजह यह है कि खदशा ये पाया जाता है कि अगर इमरान खान साहब को जो हुकूमत जिनको आर्मी चीफ लगाना चाह रही है वो नाम पसंद ना आया तो ऐन मुमकिन है कि जो सदर आरिफ अलवी हैं वो कोई इतराज लगा सकते हैं या उस समरी को रोक भी सकते हैं। क्योंकि इससे पहले जो इसहाक डार साहब हैं, जो कोalition पार्टनर्स हैं, मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी, उनके साथ भी मुलाकातें हुई हैं। क्योंकि उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ साहब को इस वक्त कोरोना है और वो क्वारंटीन में है। तो कहा यही जा रहा है कि इन मुलाकातों का बुनियादी मकसद आर्मी चीफ की जो मुमकिन तैनाती है वही फोकस है। तो शहबाज, आपको लगता है कि इसहाक डार साहब वैसे तो पाकिस्तान की मईशत के हालात भी बड़े बुरे हैं, तो डू यू थिंक कि एक वक्त पे एक तरफ मईशत को संभालना है उन्होंने, दूसरी तरफ इतना ये मुश्किल काम जो आर्मी चीफ की तैनाती वाला मामला है, तो डू यू थिंक दैट ही हैज द स्टेमिना के मल्टीपल फ्रंट्स पर वो चीजों को टैकल कर सके? और आपके पास कोई इनपुट है कि ये जो मुलाकात हुई है वाकई इसका पर्पस सिर्फ पाकिस्तान की मईशत को डिस्कस करना था या कोई और मामला था? देखें, डार साहब की अगर आप हिस्ट्री देखें, जो 2013 से तकरीबन 17 तक वो रहे थे फाइनेंस मिनिस्टर, तो उस वक्त भी रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जो शटल चलती थी वो उसके जो ड्राइवर थे वो इसहाक डार साहब ही होते थे। तो अभी भी जो डार साहब का रोल है, बल्कि डार साहब का जो एक एडवांटेज है वो दूसरे कुछ पॉलिटिशियंस का नहीं है जो PMLN के हैं, कि इनकी मौलाना फजलुर रहमान के साथ और आसिफ अली जरदारी साहब के साथ भी इनके वर्किंग रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। तो हिस्टोरिकली अगर PMLN में इनका रोल देखा जाए आफ्टर नवाज शरीफ, तो डार साहब ही हैं जो इस तरह का काम करते हैं शटल वाला। ये शटल डिप्लोमेसी जो अभी चल रही है इसका इकॉनमी से कोई ताल्लुक नहीं है। प्योरली ये जो आज मुलाकात हुई है ये आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के ऊपर हुई थी। और एक्सपेक्टेशन अब ये है कि मंडे तक किसी न किसी साइड पे ये बात लग जाएगी कि अगला आर्मी चीफ कौन होगा, कौन नहीं होगा, एक्सटेंशन का मसला खत्म हुआ नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें होपफुली मंडे तक और इसमें जो सिग्निफिकेंट बात है कि फवाद चौधरी साहब का भी एक उन्होंने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि यस, जो सदर हैं वो अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे जब आर्मी चीफ की तैनाती होगी, लेकिन उसमें जो भी वो फैसला करेंगे इमरान खान साहब की उसमें मर्जी शामिल होगी। अब इसको बिटवीन द लाइन दो पैगामात हो सकते हैं। एक, या तो इमरान खान साहब को अब एतराज नहीं है कि जो भी गवर्नमेंट जिसको आर्मी चीफ लगाना चाहती है। दूसरा कि अगर उनकी मर्जी का आर्मी चीफ ना हुआ या जिस पर उनको एतराज हुआ तो शायद फिर सदर आरिफ अलवी साहब कुछ गड़बड़ भी कर सकते हैं। मतलब ये है कि वो फवाद चौधरी साहब ये कहना चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब की अप्रूवल के बगैर या उनके मशवरे के बगैर सदर आरिफ अलवी हैं कोई भी काम नहीं करेंगे। तो इट सीम्स के दोनों तरफ से काफी गेम्स प्ले की जा रही हैं। देखिए, एक तो फवाद चौधरी को जरा सीरियस ना लिया करें, वो दिन में कुछ कहते हैं शाम को कुछ कहते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी के सीरियस इश्यूज आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि मेरा नहीं ख्याल कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो किसी भी तरीके से, जो कि सुप्रीम कमांडर भी आर्मी के, वो आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट कोई चीज़ करेंगे, ऐसी चीज़ करेंगे जिससे आर्मी का जो इंस्टीट्यूशन है वो कंट्रोवर्शियल मजीद हो। अभी भी कंट्रोवर्शियल हो चुका काफ़ी हद तक, लेकिन उसमें प्रेसिडेंट जो है वो अपना रोल कोई ऐसा प्ले नहीं करेंगे। तो लेट्स होप कि चीज़ें जो है, जो डस्ट है वो सेटल डाउन मंडे तक हो जाएगी। और नेक्स्ट वीक जब इंशाल्लाह हम प्रोग्राम करेंगे, जो कि मेरे ख्याल 28-29 नवंबर से पहले ही हमारा अगला प्रोग्राम होगा, तो उससे पहले ही ये नोटिफिकेशन भी हो चुका होगा और क्लैरिटी। अब इसका नुकसान ये हो रहा है कि सारी जो तवज्जो है या तो घड़ी के ऊपर चली गई है या फिर जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनकी अपॉइंटमेंट के ऊपर चली गई है। और इस दौरान जो सफरिंग हो रही है वो इकॉनमी बहुत बुरी तरह आपकी ब्लीड करना एक दफा फिर शुरू हो गई है। चीजें क्लियर नहीं है। डार साहब का ज्यादातर फोकस अब सियासी मामलात की तरफ है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के कुछ मामला जो है वो अब, बल्कि मैं ये चीज नोट कर रहा था कि शुरू में जब डार साहब आए तो बड़े फैन फेयर के साथ आए थे, बड़े बयानात मीडिया पे उन्होंने दिए, तो अब एकदम से वो खामोशी हो गई है। शायद उनको रियलिटी चेक मिल गया है, जितना अरसा वो पाकिस्तान में रहे हैं, क्लोजली चीजों को देखा है, तो उनको शायद अंदाजा हो गया है कि ये 2017 या 2013 से लेकर 17 तक जब वो रहे वज़ीर ख़ज़ाना, ये वो वाले मामलात नहीं है, वो वाला पाकिस्तान नहीं, हालात काफी बदल गए हैं। और उसकी एक झलक जो है कि IMF एक दफा फिर लगता है कि मामलात को शायद आगे चलने नहीं दे रहा, कुछ हाथ नहीं आ रहा IMF हमारे एक दफा फिर।
دیکھیں اس میں بہت زیادہ قصور تو ہمارا اپنا ہوتا ہے. ہم وہ ریزنز پرووائڈ کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو آئی ایم ایف ہے اس کو بھی پھر وہ موقع ملتا ہے کہ وہ چیزوں کو ڈیلے کرتا ہے. پھر اس میں جو پولیٹیکل آرم ٹویسٹنگ آئی ایم ایف کرتا ہے واشنگٹن کے کہنے پہ پھر وہ زیادہ کرنا شروع کر دیتا ہے. اس وقت جو صورتحال ہے, جو آئی ایم ایف کا وزٹ تھا وہ ایکسپیکٹڈ تھا 25 اور 26 اکتوبر کو, نہیں ہوا. پھر ڈار صاحب نے کہا کہ جی یہ نومبر میں ہو جائے گا. واشنگٹن میں وہاں پہ یہ بات ہوئی کہ کوشش کریں گے 15 نومبر تک آئی ایم ایف کا جو مشن ہے وہ پاکستان آ جائے. 15 نومبر بھی گزر گئی, مشن نہیں ہے, اور آج کی ڈیٹ تک بھی کوئی نئی تاریخ نہیں ہے. اب اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جو روپے کی قدر ہے وہ مسلسل نیچے جا رہی ہے. آج بھی جو روپیہ ہے وہ تقریباً 223 روپے کو ایک دفعہ پھر کراس کر گیا, جو ڈالر کے مقابلے میں اس کی قیمت ہے. فارن ایکسچینج کے جو ریزروز ہیں وہ مسلسل گر رہے ہیں, 8 ارب ڈالر کے ہو گئے ہیں, باوجود اس کے کہ 1.5 ارب ڈالر کی ایک انجیکشن ابھی پچھلے مہینے جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے کی تھی. تو چیزیں ناظرین جو اس وقت ہیں وہ پاکستان کی کنٹرول سے ایک دفعہ پھر سلپ ہوتی جا رہی ہیں. جو ایک ریلیٹو پیریڈ آف کام آیا تھا اور اسٹیبلٹی کا آیا تھا ان ٹرمز آف کہ پاکستان کے دیوالیہ ہونے کے جو خدشات تھے وہ ختم ہو گئے, وہ پیریڈ اب گزر چکا ہے. ایک دفعہ پھر جو ہے وہ باتیں یہ شروع ہو گئی ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر چیزیں حکومت نہ سنبھال سکی اور آئی ایم ایف نے پاکستان سے تعاون نہ کیا تو پاکستان ایک دفعہ پھر دیوالیہ پن کی طرف اس کا وہ سفر وہ جو رک گیا تھا پھر شروع ہو جائے گا. اور وجوہات کیا ہے؟ ہسٹوریکلی پاکستان کا جو ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں, یہ ہماری ایک ایز اے نیشن ہمارے اندر ایک چیز ڈیولپ ہو گئی کہ دنیا کے سمارٹ ترین لوگ ہم ہیں, چاہے وہ کوئی آرمی آفیسر ہے, چاہے کوئی سیولین ہے, چاہے کوئی بیوروکریٹ ہے, چاہے کوئی سیاستدان ہے, کوئی میڈیا پرسن ہے, سب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دوسروں کو دھوکہ دے سکتے ہیں. دھوکے کی عمر بہت کم ہوتی ہے. اس وقت بھی آئی ایم ایف کے وزٹ کی ڈیلے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے جب ایک فیصلہ کیا کہ اس نے جو سیلاب سے نقصانات ہیں اس کو زیادہ دکھانا ہے, اس کی وجہ سے دنیا میں ایک پینک ہوا کہ پاکستان کی جو اکنامک سچویشن وہ پہلے ہی اتنی خراب ہو چکی ہے کہ اب مزید ایسا کیا یہ کریں گے کہ یہ تو دیوالیہ ہونے کی طرف جا رہے ہیں. اس کی وجہ سے پھر ایک انٹرنیشنل ایک پوسٹ ڈیزاسٹر نیڈ اسیسمنٹ رپورٹ وہ آتی ہے اور اس میں سیلاب سے جو نقصانات ہیں وہ کوئی 16 ارب ڈالر کی اس کی ریکنسٹرکشن کاسٹ دکھائی جاتی ہے. اب آئی ایم ایف پاکستان کو یہ کہہ رہا ہے, جو میرے ذرائع مجھے بتا رہے ہیں, کہ پاکستان کی جو حکومت ہے اس کو اپنے بجٹ میں اس کا امپیکٹ دکھانا ہے کہ جو 16 ارب ڈالر یا کوئی 3500 ارب روپیہ بنتا ہے جس کی جو خرچ تو ہوگا بہت سالوں میں, لیکن اس کا اس سال کتنا امپیکٹ آئے گا. ابھی تک جو حکومت پاکستان ہے وہ اس کی یہ خواہش تھی کہ یہ جو 16 ارب ڈالر اس کی کوئی بھی لاگت اس سال کے بجٹ میں نہ دکھائی جائے. یہ اس کے علاوہ ہے جو ریلیف اور ریسکیو کی کاسٹ ہے وہ ہم دکھانے کو تیار ہے اور ہم دکھا بھی دے رہے ہیں آئی ایم ایف کو. یہ اس لیے حکومت نہیں دکھانا چاہ رہی تھی کہ اگر اس کا امپیکٹ بجٹ کے اوپر زیادہ دکھایا تو پھر ایک بہت بڑا ایک گیپ پیدا ہو جائے گا جس کو پورا کرنے کے لیے آئی ایم ایف پاکستان کو یہ کہہ سکتا ہے کہ یا تو اپنے محصولات نئے ٹیکسز لگائے یا پھر اخراجات میں جو پی ایس ڈی پی یا کہیں سے بھی آپ کٹ لگا سکتے ہیں وہ کٹ لگائیں. اس چیز کو حکومت بچتے بچتے کہ ایسی جگہ پہ جا پہنچی جہاں پہ آئی ایم ایف کا جو مشن ہے اس کا جو وزٹ پاکستان کا وہ تاخیر کا کامران شکار ہو گیا. اب اس کے اندر مسئلہ یہ ہوا کہ کل ایک جو ایک ان کے درمیان ایک ڈیڈ لاک آ گیا تھا, اس کو بریک کرنے کے لیے اسحاق ڈار کی اور نیتھن پورٹر جو ہے آئی ایم ایف کے مشن چیف اسلام پاکستان سے ریلیٹڈ, ان کی کل ایک ویڈیو ان کی ایک لنک پہ ایک ان کی کنورسیشن ہوتی ہے, ڈسکشن ہوتی ہے, اور اس میں یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ پاکستان جو بالآخر اس بات پہ مان گیا ہے کہ اب وہ جو ریکنسٹرکشن کاسٹ ہے اس کو اپنے بجٹ میں اس کا ایکسپینڈیچر دکھانے کو وہ تیار ہو جائے گا. لیکن یہاں پہ دو مسئلے ہیں. ایک مسئلہ تو سب سے بڑا یہ ہے کہ حکومت کس بیس کے اوپر کیا ریہیبلیٹیشن کاسٹ کا ایسٹیمیٹ کیا, یہ کدھر سے نمبر آئے گا اور کس پہ خرچ ہوگا. اس کے لیے ایک ریزیلینٹ ریکوری اینڈ ریکنسٹرکشن فریم ورک پلاننگ منسٹری نے تیار کرنا تھا. اس کی ڈیٹ ہی 15 دسمبر ہے, مطلب 15 دسمبر سے پہلے تو وہ فریم ورک وہ تیار ہی نہیں ہو سکتا, اور اس کے اندر بھی ورلڈ بینک ان کی ہیلپ کر رہا ہے. اب مسئلہ یہ کہ اگر 15 دسمبر سے پہلے وہ فریم ورک تیار نہیں ہوگا تو پھر آئی ایم ایف کمیشن نہیں آئے گا. تو کل یہ فیصلہ ہوا ہے کہ کچھ کم از کم جو پرائیورٹی ایکسپینڈیچرز ریہیبلیٹیشن کے آپ کے ہوں گے وہ آپ دکھا دیں, اس کا کوئی فریم ورک تیار کر لیں. جب وہ تیار ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر جو آئی ایم ایف کا مشن ہے وہ پاکستان آئے گا. تھوڑا سا اس میں ایک چیز میں مجھے اگر ایڈ کر دوں, یہ بالکل ٹیکنیکلی یہ ساری باتیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ جو آئی ایم ایف ہے یا باہر کی دنیا ہے وہ پاکستان کے اس وقت جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس کو بھی دیکھتی ہے. کیا اس بات کے بھی امکانات موجود ہیں کہ جو اس وقت ملک کے اندر انسرٹنٹی ہے, وہ عمران خان صاحب کا لانگ مارچ ہو, وہ آرمی چیف کی تعیناتی ہو, کیا ان چیزوں کو بھی وہ سامنے رکھ کے یہ فیصلے لیتے ہیں؟ کیا یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے یہ جو اپنا وزٹ ہے وہ ڈیلے کیا ہے, یا پیورلی آپ کے خیال میں یہ ٹیکنیکل ریزنز ہیں یا کچھ ان کے کنسرنز ہیں اس وجہ سے یہ ڈیلے ہوا ہے؟
دونوں وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہماری کوشش تھی کہ ہم بہت زیادہ جو بجٹ کے اوپر امپیکٹ نہ دکھائیں, سیلاب کے جو نقصانات ہیں, اور وہ بھی اس پہ بھی اگلے بات کرتے ہیں بھی بریک کے بعد کہ ہمیں پتہ بھی ہے کہ ہمارے نقصانات کتنے ہیں, باوجود اس کے ایک رپورٹ ایک آ چکی ہے. اور دوسرا پولیٹیکل انسرٹینٹی کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. دنیا جو ہے وہ اپنے سٹیزنز کی اور انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن اپنے جو ان کے امپلائیز ہیں ان کی جان کی بہت پرواہ کرتے ہیں. ہر کوئی پاکستان جیسا نہیں جس کو پرواہ نہیں ہے کہ ادھر سے آیا اور بندہ مار کے چلا گیا, کسی کو اٹھا لیا, کسی کو کچھ کر دیا, تو وہ بھی ایک فیکٹر بالکل ہوتا ہے. ابھی تک یو این کی کوئی ایسی ایڈوائزری نہیں ہے ورلڈ بینک کی ان کے مشن پاکستان ہے, ایسی کوئی بات نہیں, لیکن پھر بھی چونکہ خان صاحب سڑکوں کے اوپر ہیں تو وہ ایک کنسیڈریشن ضرور ہو سکتی ہے. اب تھوڑی سی اس کے اندر ایک جو چیز ابھی تک حکومت نے بجٹ کے اوپر کیا امپیکٹ دکھایا ہے, ایک جو آئی ایم ایف کا بہت بڑا اعتراض تھا کہ آپ اتنے بڑے بڑے آپ کے وزیر اعظم اعلانات کرتے ہیں, وہ خرچہ کدھر ہے وہ تو دکھاؤ. 1800 ارب روپے کا جو فارمر کا ایک پیکج اناؤنس کیا شہباز شریف صاحب نے, اور ابھی اسی ہفتے جو ای سی سی ہے اقتصادی رابطہ کمیٹی, اس نے کوئی 531 ارب روپے کا اس نے پیکج امپروو کیا, تو اس کا اپروو کیا, اس کا بجٹ کے اوپر کتنا امپیکٹ ہے. جب سے سیلاب آیا تب سے لے کے آج تک اور آئندہ جون تک جو حکومت ابھی تک بجٹ کی مد میں جو اخراجات ہیں لوگوں کی ریلیف اور ریسکیو, یاد رہے کہ اس میں ریکنسٹرکشن کاسٹ شامل نہیں ہے. جو آئی ایم ایف کے ساتھ اعداد و شمار شیئر کی گئی ایکسکلوسیولی ہم آپ کو بتا رہے ہیں, وہ کوئی 251 ارب روپے کا خرچہ حکومت ابھی تک صرف دکھا رہی ہے کہ اس کا امپیکٹ بجٹ کے اوپر آئے گا. اس کے اندر کوئی 164 ارب روپے ہیں جو پہلے ہی حکومت جاری کر چکے, جس میں وفاقی حکومت نے کوئی 88 ارب روپے جاری کیے ہیں, پنجاب نے کوئی 3 ارب, 40 ارب سندھ کی حکومت نے, کے پی نے 25 ارب, اور کوئی 9 ارب روپے یا 8.5 ارب بلوچستان کی حکومت نے. اگلے جو تخمینے ہیں کہ آئندہ کتنا ریلیف اور ریسکیو کے اوپر خرچ ہو جائے گا جون 2023 تک, وہ ہے صرف رقم ہے 87 ارب. اس کے اندر جو چیز میں آپ کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں, جو پرائم منسٹر صاحب نے کسان پیکج اناؤنس کیا تھا 1800 ارب روپے کا, اور پھر ای سی سی نے کوئی 531 ارب روپے کا پھر اپروو کیا. اب ایکچوئل خرچہ ہے کتنا جو پاکستان نے آئی ایم ایف کو بتایا, اور اسی وجہ سے ایک پاکستان کے اوپر ایک وہ ان کے ایک انریلسٹک نمبر جس کو آئی ایم ایف کر رہا ہے, اسی وجہ سے پاکستان کے اوپر اعتماد کا فقدان پیدا ہوتا ہے, وہ ہے صرف 66.5 ارب روپیہ. 66.5 ارب روپیہ کسان پیکج کا امپیکٹ حکومت نے بجٹ کے اوپر دکھایا ہے. اس کے علاوہ کوئی 10 ارب ہے اس چیز کا کہ جو بجلی کی قیمتوں میں فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں پرائم منسٹر صاحب نے کوئی ڈیفرل یا ویور کیا ہے اس کی مد میں. تو یہ صورتحال ہے جب اس طرح کے نمبرز ہوتے ہیں, ایک طرف بڑے بڑے اعلانات اور دوسری طرف پھر کام نہ ہو, تو پھر آئی ایم ایف کا جو شک کرنا وہ جائز ہے. یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ ہم پیسوں کی تو پرواہ کر رہے ہیں, ہمیں فوراً قرضے تو چاہیے, لیکن کیا ہم واقعی ہمیں پتا ہے کہ پاکستان میں کتنے افراد جو ہیں سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے ہی حکومت پاکستان نے ورلڈ بینک کے ساتھ مل کر جو اسیسمنٹ کی تھی کہ ہمیں کتنے نقصانات ہوئے ہیں سیلاب کے نتیجے میں, کوئی 30 ارب ڈالر کا تخمینہ لگایا تھا پاکستان کی حکومت نے, اور اس کے ساتھ جو پاکستان نے کہا تھا کہ کم از کم ہمیں 16 ارب ڈالر چاہیے جو تعمیر نو پر خرچ ہوں گے. لیکن شہباز آپ ہی کی سٹوری ہے کہ اب یہ پتہ چلا ہے کہ یہ اعداد و شمار تو ہم نے دیے ہیں, یہ تخمینہ ہم نے دیا ہے, لیکن جو متاثرہ اضلاع ہیں, جو ڈیٹا وائز جو ڈسٹرکٹ وائز ڈیٹا ہوتا ہے, جو آپ کی سٹوری کے مطابق ایک سینئر جو حکومتی اہلکار ہیں انہوں نے اعتراف کیا ہے وہ تو ہمارے پاس ڈیٹا ابھی تک آیا ہی نہیں ہے. اگر آپ کے پاس ڈیٹا نہیں آیا تو پھر کس بنیاد پر ہم نے یہ جو اسیسمنٹ کیا, اور ورلڈ بینک نے, ظاہر ہے پاکستان کو تو چھوڑنے کے شاید ہماری کریڈیبلٹی اتنی نہیں, تو ورلڈ بینک نے پھر ان اعداد و شمار کو کیسے مان لیا ہے؟ دیکھیں کچھ عرصہ پہلے ہم نے اسی پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ جو ابتدائی رپورٹ آئی تھی نقصانات کی وہ کہ 11 سے 12 ارب ڈالر کا تخمینہ تھا وزارت خزانہ کا. پھر وزارت خزانہ کو کہا نہیں یہ تو پاکستان کی تاریخ کا ورسٹ ترین فلڈ ہے, تو آپ اس کو زیادہ نمبرز کو دوبارہ ریویو کریں. تو پھر انہوں نے ایسٹیمیٹس کو ریوائز کیا, کوئی 17 سے 18 ارب ڈالر کی بات ہوگی, وہ پھر وہ بات ہوگی 23 سے 24 ارب ڈالر کی. جب وزارت خزانہ وہ رپورٹ لے کے گئی نیشنل فلڈ رسپانس اینڈ کوآرڈینیشن جو انہوں نے سینٹر بنایا ہوا ہے جس میں آرمی اور سیولین دونوں ایک ہائیبرڈ ماڈل جس کو پاکستان میں آپ کہہ سکتے ہیں, تو این ایف آر سی سی بھی ایک ہائیبرڈ ماڈل ہے. تو ہائیبرڈ ماڈل کی اس کمیٹی کے پاس جب وہ لے کے گئے تو انہوں نے کہا جی یہ آپ کیا لے آئے ہیں, ہمارے پاس جو نقصانات ہیں وہ تو اتنے 40 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہیں. مقصد یہ تھا کہ آپ دکھائیے کہ سڑکیں کتنی زیادہ تباہ ہوئی ہیں, پل کتنے تباہ ہو گئے ہیں, گھرانے کتنے تباہ ہو گئے ہیں. جتنے زیادہ نقصان دکھائیں گے اتنی زیادہ ہمیں امداد ملے گی. اچھا اس کے بعد وہ ٹرسٹ کا ایک فیکٹر آ گیا. پھر انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ ورلڈ بینک, اے ڈی بی, یورپی یونین اور یو این یہ تمام مل کر ایک رپورٹ تیار کریں گے جو پوسٹ ڈیزاسٹر نیڈ اسیسمنٹ رپورٹ جس کو کہا گیا بعد میں. اب جب وہ رپورٹ آ گئی اور اس کے اندر ایک فگر تھا
کہ 3,30,00,000 افراد جو ہیں وہ سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں، اور یہ بہت بڑا نمبر تھا، اور اسی کو ہم سیل کر رہے تھے دنیا میں کہ دیکھیں جی پاکستان کی تو بہت بڑی جو آبادی ہے وہ متاثر ہوگی ہے۔ کل ایک میٹنگ تھی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کی، اس میں جو پی ایم ایل این کے ہی ایم این اے چودھری برجیس طاہر، انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ خیرپور کا جو ضلع ہے سندھ کے اندر، جہاں سے قائم علی شاہ صاحب بھی تھے، چیف منسٹر اسی کانسٹیٹوئنسی سے وہ الیکٹ ہوئے تھے، ان کی بیٹی ڈاکٹر نفیسہ شاہ ایم این اے ہے، وہ کمیٹی کی ممبر بھی ہیں، تو وہاں پہ کیا صورتحال ہے، کتنے لوگ وہاں پہ افیکٹ ہوئے ہیں؟ تو بریگیڈیئر کوئی عمر صاحب تھے این ڈی ایم اے کے، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، یہ آرمی کے پاس ہے، اس میں سویلین کا بس نام کا ہی کنٹرول ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جی ہم نے 9,000 کمبل دیے ہیں، کوئی 9,500 خیمے دیے ہیں، کچھ ترپالے دیے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ کہا کہ 9,000 ہم نے کمبل دیے ہیں، تو ڈاکٹر نفیسہ نے ایک سوال پوچھا کہ متاثرین کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا جی آئی ڈونٹ ہیو دی ڈیٹا۔ مطلب آپ نے وہاں پہ 9,000 کمبل لے کے گئے جو آپ نے ڈسٹریبیوٹ بھی کر دیے، ہو سکتا ہے متاثرین وہاں پہ 5,000 ہوں، ہو سکتا ہے 1,00,000 ہوں، ہو سکتا ہے 2,00,000 ہوں، تو آپ لوگوں کی مدد کیا کرنے جا رہے ہیں؟ یہ ایک اتنا شاکنگ وہاں پہ ڈسکلوجر تھا، اس پہ فردر پھر بحث ہوتی ہے۔ ڈاکٹر نفیسہ نے پوچھا کہ جی ان کے خیال میں، انہوں کا یہ کہا کہ میرے خیال میں میری کانسٹیٹوئنسی میں کم از کم میرے ضلع کے اندر پورے میں 1 سے 1.5 لاکھ افراد جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں، اور بریگیڈیئر عمر نے پھر کہا آئی ڈونٹ ہیو دی ڈیٹا۔ پھر وہاں پہ بات یہ کھلتی ہے کہ حکومت کے پاس آج تک نہ تو تحصیل لیول کی نہ یونین کونسل لیول کا کوئی ڈیٹا ہی ان کے پاس متاثرین کا نہیں ہے، اور ڈاکٹر نفیسہ نے کہا کہ جو ہاؤسنگ سروے انہوں نے جو کرنا ہے کہ کتنے گھرانے متاثر ہوئے وہ اب شروع ہوا ہے، اس کے لیے بھی یہ جو ابھی میں نے آپ کو نمبر بتایا کہ 251 ارب روپے کا ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے جو این ڈی ایم اے کو پیسے دینے ہیں، جو ابھی دینے ہیں، دیے نہیں ہیں، این ڈی ایم اے فار ڈیمیج سروے فار فلڈ افیکٹڈ ایریاز 1,95 کروڑ اور 80 لاکھ روپے۔ اچھا، اس میں ایک جو چیز ہے ڈاکٹر نفیسہ شاہ کا آپ نے ذکر کیا، کیونکہ میں آپ کو پتا ہے کہ جو سیلاب سے متاثرہ علاقے ہیں وہاں پہ میں گیا تھا، اور خیرپور ایک ضلع تھا وہاں پہ میں گیا، اور ڈیفینیٹلی وہاں پر خیرپور ان اضلاع میں شامل تھا کہ جو سب سے زیادہ سندھ کے اندر متاثر ہوئے تھے۔ آپ جہاں بھی چلے جائیں گاؤں کے گاؤں مطلب پانی میں ڈوبے ہوئے تھے، اور وہاں پہ کھجوریں بھی ہوتی ہیں، وہ مطلب فصلیں بھی تباہ تھیں، اس سے پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر نفیسہ شاہ بھی غالباً انہی کا یہ حلقہ ہے ان کا، تو انہوں نے ان کی اس میں کیا کنٹریبیوشن ہے؟ چلیں آپ باقی جو ادارے کو تو آپ الزام دے دیں، سندھ حکومت کا وہاں پر کیا رول ہے؟ ایون جب وہاں پہ بھی جب گئے تھے تو وہاں پر وہ ایکولی مطلب فیڈرل گورنمنٹ کو کیا سندھ گورنمنٹ کو بھی وہ بلیم کر رہے تھے؟ ایون وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو سندھ گورنمنٹ کا لوکل گورنمنٹ کا کام تھا، جب لوگوں سے پوچھا کہ یہ ریکارڈ رینز ہوئی ہیں تو کیا ممکن تھا کہ کوئی بچ سکتے تھے؟ انہوں نے کہا بالکل بچ سکتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب یہ ارلی وارننگز موجود تھیں تو کم از کم جو نالے تھے، جو سیوریج کی لائنیں تھیں، اگر اس کی صفائی کر لی جاتی تو وہاں پر جو مقامی لوگ تھے ان کے مطابق 50% نقصانات سے بچا جا سکتا تھا۔ تو میرے خیال میں ڈاکٹر نفیسہ شاہ جو ہیں، ان کو ہم نے کوشش بھی کی تھی کہ پروگرام میں وہ آئیں، شاید رابطہ نہیں ہو پایا۔ جب وہ دوسروں پر الزام لگا رہی ہیں، شاید ان کو اپنے گریبان میں بھی جھانکنے کی ضرورت ہے کہ اپنے حلقے میں اور ان کی اپنی حکومت نے کیا وہاں پہ کام کیا ہے۔ لیکن 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ڈاکٹر نفیسہ ایسا کوئی ایلیگیشن نہیں لگا رہی، یہاں پہ ایک بہت بڑا ایک انکشاف یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں ہم کشکول لے کے پہنچ گئے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ افراد کتنے متاثر ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑا ایک چیز ہے۔ میرا خیال کوئی اور ملک ہوتا ہے نا تو اب تک ان کے پرائم منسٹر سے ریزگنیشن مانگ لیتے، این ڈی ایم اے چیئرمین کو کم از کم وہ گھر بھیج دیتے کہ آپ کر کیا رہے ہیں۔ ورلڈ بینک کے اپنے اوپر بھی سوالیہ نشانات آ گئے، جو ورلڈ بینک نے اور رپورٹ دی اس کے اوپر بھی سارا فوکس کس چیز کے اوپر ہے؟ جی یہ دکھا دو کہ تباہی کتنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور تباہی کتنی ہوئی ہے، اچھا اس کے بعد وہ ٹھیکے ہوں گے تو پھر آپ کو پتا ہے پھر آگے کیا ہوتا ہے، میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ انسان جو ہے ہیومن لائف کی جو ویلیو ہے اس کے اوپر اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ یہ 3,30,00,000 کا جو نمبر آ گیا متاثرین کا، یہ کہاں سے آ گیا؟ جب آپ کو یہ نہیں پتا، آپ نے کہا جی یہاں سے ایک دریا وہ جو تھا ایک سیلاب کا ایک ریلا گزرا تھا تو اس علاقے کی جو ایسٹیمیٹڈ آبادی ہے 15 لاکھ ہے، یہ سارے متاثرین ہیں۔ ایسے دنیا کام کرتی ہے۔ اور شروع میں تھوڑا سا آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں کہ جب ایک دم سے بہت زیادہ تباہی مچی تھی، آپ اس میں تھوڑا سا چلیں، آپ ایک رف ایسٹیمیٹ لگا رہے تھے، لیکن اب تو کافی ٹائم گزر گیا، آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ کے پاس ٹائم موجود ہے، آپ سردی آ چکی ہے، آپ 9,000 کمبل وہاں پہ بانٹ رہے ہیں، وہاں پہ بقول ڈاکٹر نفیسہ شاہ کے جو نیڈ ہے وہ 1 سے 1.5 لاکھ افراد۔ اور یہ میرے لیے حیران کن نہیں ہوگا، ظاہر خیرپور میں جو حالات تھے ڈیفینیٹلی۔ اچھا دوسری چیز جو آپ بات کریں کہ وہ جو ریزنز تھی سیلاب آنے کی، بہتر مینجمنٹ کر لیتے تو اس کے امپیکٹ کم ہوتے، ڈرینیج سسٹم ٹھیک ہوتا، وہ سارے اپنی جگہ پہ۔ اب جو ورلڈ بینک کی بھی جو رپورٹ تھی اس کے پیچھے جو ڈیٹا تھا وہ صوبوں سے آیا تھا، ڈسٹرکٹ لیول سے آیا تھا، اور ڈیپٹی کمشنرز نے یہ ڈیٹا پرووائڈ کیا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیٹا میں بھی کہیں فجنگ ہو رہی تھی۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ شروع میں
جو ہم نے ایکسکلوسیو خبر کی تھی, اس کے بعد پھر ڈار صاحب نے اس کو کنفرم کر دیا تھا آفیشیلی کہ جو ایسٹیمیٹڈ نمبر آیا تھا نقصانات کا وہ کوئی $32 ارب سے زیادہ کا آیا تھا. پھر $32 ارب سے ہوا ایک دفعہ یہ, اس کے اندر جب وہ رپورٹ پبلشنگ کی طرف جا رہی تھی تو $4 ارب کی اس کے اندر کی ڈسکرپنسی آ گئی. 32 ہو گیا 28. اب ان کو لالے پاڑے گا کہ دنیا کو تو ہم نے 32 بتا دیا ہے, کیسے کریں گے؟ وہ کیوں ہوا کہ جو ایگریکلچر سائڈ پہ کچھ ورکنگ تھی وہ ان کی انفلیٹڈ تھی, وہ غلطی تھی, وہ پروویژنل نمبر تھا, وہ ٹھیک ہے, انہوں نے ریکٹیفائی کر دیا. پھر ان کو کہا چلو کم سے کم 30 پہ تو لے کے جاؤ, پھر اس کو 30 پہ لے جایا گیا. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ 32 سے 28 ہوا, 28 کو پھر 30 پہ لے کے جائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں. یہ میرا خیال ہے کہ اس سے بڑا پاکستان کے ساتھ کوئی ہمارے جو افراد جو متاثر ہوئے ہیں ان کے ساتھ مذاق نہیں ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون کتنے افراد افیکٹ ہوئے, اور یہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ایکشن ہونا چاہیے کہ یہ ہم کر کیا رہے ہیں. کب تک ہم یہ جو اس چیز پہ لگے رہیں گے کہ جی دیکھیں ہم نے تو ایمیشنز, کاربن ایمیشنز ہمارا تو اس میں کنٹریبیوشن نہیں ہے, دنیا میں جو پولوشن پھیل رہی ہے وہ لیس دین 1% ہے, ہماری مدد کیجئے, ہم تباہ ہو گئے. اور بھائی کس بیس پہ آپ کی مدد کی جائے؟ آپ ہمیں بتائیں تو آپ کے لوگ کتنے متاثر ہوئے. آپ نے سڑکوں کے ٹھیکے دینے جا کے دیجئے, اپنے بجٹ سے دیجئے. آپ ایک اور چیز نوٹ کریں, $816 ملین کی جو فلڈ کی اپیل ہوئی تھی یونائٹڈ نیشن کی, اس کے اگینسٹ کتنے پیسے آئے آج تک؟ دنیا پہ ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. اور جو پیسہ آیا ہے اس کے اندر جو گورنمنٹ کے سسٹم میں آیا ہے صرف $2.3 ملین, صرف 2.3, باقی تھرو یو این, کیونکہ آپ کے اوپر کوئی اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے. دیکھیں, اور یہ بہت بڑی, یہ بھی بہت وضاحت کرنا ضروری ہے. ایسا نہیں کہ نقصانات نہیں ہوئے, لوگوں کے بہت زیادہ نقصانات ہوئے ہیں, مطلب آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن ہماری حکومت کی اپنی نالائکی کی وجہ سے اور ہمارے اداروں کی نالائکی کی وجہ سے جو جینون لوگوں کی مدد کرنی چاہیے, اور جینونلی دنیا اگر مدد کرنا بھی چاہتی ہے صرف ہمارے ان حرکتوں کی وجہ سے نہیں کرے گی. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ, پھر بریک پہ جائیں گے, میرے خیال میں یہی ہے کہ آئی تھنک جو اس وقت جو ہماری توجہ ہونی چاہیے, ایک جس طرح ذکر کیا پاکستان کی معیشت سب سے بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ جب آلریڈی ہٹ کر رہی ہے, جب آئندہ مزید ہٹ کرے گی تو ہمیں احساس ہوگا کہ کتنا بڑا چیلنج ہے. اور پھر جو ہم ان معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں کہ اگر ایک اپوائنٹمنٹ ہے, کوئی اور ملک ہوتا, کون سی بڑی بات ہے, ایک قوانین موجود ہیں, رولز موجود ہیں, ان کو فالو کرتے ہوئے آپ اپوائنٹمنٹ کر دیں. لیکن ہماری ساری توجہ جو ہے اس اپوائنٹمنٹ پہ ہے, پھر لانگ مارچ کے اوپر ہے. نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ جن اصل ایشوز پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے اس پر ہم توجہ دے نہیں پا رہے, اور اس کا نقصان کیا ہوگا آئندہ جو ہمیں پتہ چل جائے گا. آلریڈی نقصان ہو رہا ہے, آئندہ بھی نقصان ہوگا. بہرحال یہاں پہ بریک لیں گے, بریک کے بعد تذکرہ کریں گے پاکستان کی خارجہ پالیسی کا. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے پریس کانفرنس سے خطاب کیا, اور اس پریس کانفرنس کا مقصد یہ تھا کہ اب تک جو وزارت خارجہ کی ان کے انڈر کارکردگی رہی ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا, جس میں انہوں نے مختلف جو اچیومنٹس ان کے بقول انہوں نے گنوائیں. پاکستان امریکہ تعلقات ہوں, پاکستان کا جو فیٹ آف گرے لسٹ سے پاکستان باہر آیا اس کا انہوں نے تذکرہ کیا, افغانستان پہ انہوں نے بات کی, اور بہت سے دوسرے معاملات پر بھی انہوں نے تذکرہ کیا, اور کوشش کی یہ بتانے کی کہ جو موجودہ گورنمنٹ کے دور میں بہت سی چیزوں کو ان کے خیال میں بہتر کیا گیا ہے. اور اگین اکنامک ڈپلومیسی کی اور ان چیزوں کی بات کی, تو اوور آل آئی تھنک اگر آپ ان کی کارکردگی دیکھیں ایک لحاظ سے ظاہر ہے کہ مکس ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کچھ چیزوں کے اوپر ڈیفینیٹلی اچیومنٹ ہوئی ہے. کہ کچھ معاملات کے اوپر اگر آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنلی ایک تو انہوں نے بہت زیادہ دورے کیے, کچھ لوگ کہیں گے کہ شاید وہ اپنی ایک سی وی دنیا کو پیش کرنے جا رہے ہیں کہ پاسبل, ظاہر ہے کہ ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم وہ پرائم منسٹر بھی بن سکتے ہیں, ایک وہ وجہ تھی. لیکن اس کے علاوہ ان کا جو کنڈکٹ رہا ہے, ان لائک شاہ محمود قریشی, بہت سے معاملات کے اوپر, یوکرین رشیا کا معاملہ ہو, بہت سی چیزوں کے اوپر بڑا میچورلی چیزوں کو انہوں نے ہینڈل کیا, یہ ان کو ڈیفینیٹلی کریڈٹ جاتا ہے. لیکن بہت سی ایسی چیزیں بھی ہیں جہاں پر جو ان کو کرنا چاہیے تھا وہ کر نہیں سکے. دیکھیں ان کے ایک اوورآل کمپوز پرسنالٹی ہیں, ان کا کانٹیکٹ بڑا اچھا ہے, پبلک کانٹیکٹ بڑا اچھا ہے. کیبنٹ میٹنگز کے اندر بلاول بھٹو کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ بڑی ویلیویبل ہے. جو امپورٹنٹ, میں اپنے پرسپیکٹو میں جو اکانومی کی بات کر لیتے ہیں, باقی تو مجھے اتنا اندازہ نہیں ہے. اکانومی کی جو امپورٹنٹ سمریز ہوتی ہیں جس کی پولیٹیکل بیک لیش آ سکتے ہیں, لیکن وہ فیصلے آپ کو کرنا ضروری ہوتے ہیں, تو جب اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی ہے تو ایونچولی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب بلاول بھٹو کی طرف دیکھتے ہیں کہ مجھے سپورٹ کرو, اور وہ پھر سپورٹ کرتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ فیصلے ہوتے ہیں. تو ایز اے ہول بلاول بھٹو از بیہیونگ, مطلب ناٹ بیہیونگ بٹ کنڈکٹنگ ہمسیلف ویری گڈ. اب دوسرا اس کے اندر جو سوال آ جاتا ہے کہ ان کی کارکردگی ہے, یہ نو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بینگ اے فارم منسٹر انہوں نے جتنے بھی دورے کیے وہ ٹھیک ہے, وہ ایک پبلک ڈپلومیسی میں ایک بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کے تعلقات رہیں اور آپ ایک دوسرے سے بات چیت کرتے رہیں. ان کی میجر اچیومنٹس کیا ہیں چائنا پاکستان ریلیشنز میں اور پاکستان امریکہ ریلیشن میں؟
آئی تھنک جو دیکھیں ایک یہ فارن پالیسی ہوتی ہے کنٹینیوس پروسیس ہوتا ہے، اور یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ جب عمران خان صاحب تھے جو ہمارے تعلقات ہیں اس میں بڑے اتار چڑھاؤ رہا، امریکہ کے ساتھ معاملات خراب تھے، تو ایک لحاظ سے امریکہ کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ تعلقات کسی حد تک ریسیٹ ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ایک بات جس کا انہوں نے تذکرہ کیا یہ فیکٹ ہے، اور ایون یہ عمران خان صاحب کے دور میں بھی یہ معاملہ شروع ہو گیا تھا کہ اب اگر آپ دیکھیں جب بھی امریکہ کے ساتھ کوئی بھی پاکستان کا اہلکار ملتا ہے کسی بھی سطح پہ، تو ماضی میں اگر آپ نے دیکھا کنسسٹنٹلی وہ پاکستان کے بارے میں ایک لائن ضرور لکھی ہوتی تھی، ڈو مور، کہ پاکستان جو مختلف دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کے خلاف کارروائی کرے، جو ممبئی کے حملوں کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کارروائی کرے. لیکن آف لیٹ اگر آپ دیکھیں تو اب امریکہ کی وہ جو بیانیہ ہے یا جو ریڈ آؤٹ آتا ہے آپ کو، اس میں یہ چیز نکل گئی ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ ایکنالجمنٹ ہے کہ واقعی پاکستان نے وہ فیٹو کے ذریعے سے ہی پاکستان نے ان گروہوں کے خلاف کارروائی کی ہے، اور دنیا کو شاید پاکستان کے بارے میں زیادہ کنسرنز نہیں ہے، اور وچ از اے پازیٹیو تھنگ. کیونکہ جب امریکہ جیسا ملک باوجود اس کے کہ آپ کہیں کہ دیکھیں ہم وکٹم بھی ہیں، یہ شاید ایک پولیٹیکل ٹول کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، لیکن جب امریکہ آپ کو ایکنالج کرے کہ یس آپ نے پروگرس کیا ہے، تو اس سے باقی دنیا کو بھی ایک پازیٹیو میسج آتا ہے. اور انڈیا جو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کی تو ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ جو امریکہ ہے وہ پاکستان پر اس طرح کا دباؤ رکھے. تو اس لحاظ سے تو ڈیفینیٹلی ایک چینج ہے. جیسے جرمنی کا انہوں نے دورہ کیا تھا تو جرمنی کی فارن منسٹر نے بڑا میرے خیال میں کشمیر کے اوپر بڑا بولڈ ایک سٹیٹمنٹ دے دیا، جس پر انڈیا میں بہت زیادہ شور مچا کہ جی آپ نے ایسا کیوں بیان دیا. وہ بھی ٹو این ایکسٹینٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی کامیابی ہے، لیکن اس کے پیچھے فارن آفس کا ڈاکٹر فیصل وہاں پر جو پاکستان کے امبیسڈر ہیں ان کا بھی ایک رول ہے. تو اوور آل ڈیفینیٹلی ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ جو بھی فارن پالیسی ہوتی ہے اس کا ایکچوئل جو آؤٹ کم ہوتا ہے وہ ہے اکانومی کے پرسپیکٹو میں. کسی ملک کے ساتھ ٹریڈ اینڈ کمرشل ٹائز آپ کے کتنے امپروو ہوئے ہیں، ان چیزوں کو دیکھیں تو اس لحاظ سے تو ابھی شاید چیزیں مجھے لگتا ہے کہ اتنی بہتری کی طرف نہیں ہے. جیسے کہ جو ابھی وزٹ ہے سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کا جو ہونا تھا، وہ وزٹ دورہ ملتوی ہوا. اس میں کچھ لوگ یہ بھی بلیم کرتے ہیں کہ شاید ہماری جو ہینڈلنگ ہے معاملات کی وہ ٹھیک نہیں تھی، لیکن شاید وہ ایسا وزٹ تھا کہ وہ وزارت خارجہ کے مینڈیٹ سے بھی شاید باہر تھا بہت سی چیزیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم نے تو وزٹ کا اناؤنس ہی نہیں کیا تھا. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اناؤنس تبھی کرتے ہیں جب ڈیٹس آتی ہیں. لیکن اس میں ایک جو پہلو تھا نا جو ابھی تک میرے خیال میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی ناکامی ہے کہ فل ٹائم آپ کو پتا ہے کہ فارن سیکرٹری نہیں ہے. ہم تو آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کو رو رہے ہیں، اب فارن سیکرٹری اپوائنٹ کرنا کون سی بڑی بات تھی. جب سہیل محمود صاحب ریٹائر ہوئے لیٹ سپٹمبر میں، تو انہوں نے جوہر سلیم صاحب کو جو انہوں نے ان کو ایڈیشنل چارج دے دیا، اور حالانکہ وہ کوالیفائی کرتے تھے، یا اسد مجید ان کو بلایا بھی گیا، ان کے انٹرویوز بھی ہوئے، لیکن ان کو اپوائنٹ نہیں کیا. وہ تو سائفر کا شکار ہو گئے، سائفر کا شکار ہو گئے. لیکن اب میرے خیال میں جتنا میں فارن آفس کور کرتا رہا ہوں حالیہ سالوں میں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے ایک ایڈ ہاک بیسس پہ فارن سیکرٹری لگایا ہو. اب یہ ان کی بہت بڑی ناکامی ہے. کیا وجہ، میں نے جاننے کی کوشش بھی کی آج بھی، بلکہ کہ اس میں کیوں تاخیر ہے. تو مجھے جو بتایا گیا پی ایم آفس سے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ پیپلز پارٹی نے کرنا ہے، مطلب کیونکہ وزارت ان کی ہے تو انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس کو وہ لگاتے ہیں. پہلے یہ بات چلی تھی کہ سائرس قاضی جو ترکی میں پاکستان کے سفیر تھے کہ ان کو حکومت لگانا چاہ رہی ہے فارن سیکرٹری، لیکن کیونکہ وہ گریڈ 21 میں ہیں، 22 میں ابھی پروموٹ نہیں ہوئے. پھر یہ کہا گیا کہ نومبر کے پہلے ہفتے میں شاید بورڈ بیٹھے گا، ان کو پروموٹ کرے گا گریڈ 22 میں، اور پھر ان کو فارن سیکرٹری بنا دیا جائے گا. لیکن ابھی تک نہ وہ بورڈ بیٹھا ہے. اس کے اوپر ایک چھوٹی سی آپ کو تھوڑا سا دیکھیں، یہ حکومت کی جو انڈیسائسونیس ہے اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ تقریباً 3 ماہ ہو گئے ہیں. سینٹرل سلیکشن بورڈ کا ایک اجلاس ہوا تھا جس میں آفیسرز کو گریڈ 19 سے 20 اور 20 سے 21 پروموٹ کرنا تھا. اس کی جو سفارشات ہیں وہ 3 ماہ سے پرائم منسٹر آفس میں پڑی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہو رہا. تو یہ تو ان کی حالت ہے. بٹ ایک جو کور کویسچن ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، آئی ہوپ جو محمد بن سلمان ہیں ان کا جو وزٹ تھا، ان کا جو پرائمری ڈیسٹینیشن ان کی نیو دہلی تھی یا اسلام آباد تھی؟ دیکھیں، پرائمری جو ان کی ڈیسٹینیشن تھی نا وہ اس طرح سے پاکستان تھی. جو انہوں نے انڈیا جانا تھا وہ انہوں نے، جو میری اطلاع ہے، وہ انہوں نے ایک سٹاپ اوور تھا، کیونکہ اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ وہ G20 بالی سمٹ میں گئے تھے، اور میری یہ اطلاع ہے کہ غالباً 14 کو انہوں نے وہاں پہ جانا تھا، اور وہیں سے پھر وہ چند گھنٹوں کا وہاں پہ انہوں نے سٹاپ اوور کرنا تھا، اور پھر وہیں سے مودی بھی اور محمد بن سلمان نے جانا تھا G20. اب ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ مختلف باتیں کہی جا رہی ہیں وزٹ ملتوی ہونے کی. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو انڈیا ظاہر پروپیگنڈا بھی کرتا ہے، وہاں سے جو مجھے کچھ لوگوں نے فیڈ بیک دیا کہ شاید انڈیا اعتراض کر رہا تھا کہ آپ وزٹ کو پاکستان کے ساتھ کلب نہ کریں، اگر آپ پاکستان جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ ادھر نہ آئیں، ہمیں آپ سیپریٹلی ٹریٹ کریں. آپ کو پتہ ہے نا وہ کہتے ہیں ڈی ہائفنیٹ کریں. تو ایک یہ وجہ بھی کہا جاتی ہے. دوسری وجہ یہ بھی ہے
کہ شاید جب یہ وزٹ پلان ہو رہا تھا جو مجھے پتا چلا تو اس وقت آپ کو پتا ہے کہ سعودی عرب کا جو سب سے بڑا انٹرلیکیوٹر ہے یہاں پہ یا جن کے ساتھ بہت زیادہ وہ آپ کا پتا ہے کہ آرمی ہے, ڈیفینس ٹائز ہماری سعودی عرب کے ساتھ ہیں, اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے, آرمی چیف جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ میٹر کرتے ہیں. شاید اس وقت ان کو یہ فیڈ بیک گیا کہ موجودہ جو آرمی چیف ہیں وہ 29 نومبر کو نہیں جا رہے اور آرمی چیف رہیں گے. لیکن جب ان کو بعد میں پتا چلا کہ نہیں یہاں تو نئی اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے تو پھر ان کو یہی ایڈوائز کیا گیا کہ بہتر یہی ہے کہ پھر آنے کا فائدہ نہیں ہے. اور ویسے بھی 21 نومبر کی بات ہو رہی ہے, ہو سکتا ہے این 21 نومبر کو ہی نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا اعلان ہو جائے. تو یہ مختلف وجوہات ہیں, اس وجہ سے انہوں نے بہتر سمجھا کہ اس وزٹ کو جو ہے نا پٹ آف کر دیا جائے اور پھر انڈیا بھی نہیں گئے تاکہ پاکستان, اگر انڈیا چلے جاتے تو پھر مزید پاکستان کے لیے پرابلم آ جاتا. تو انہوں نے سوچا کہ پھر سارا جو وزٹ ہے اس کو ایک اور بھی چیز ہے کہ اکنامکلی ہمارے پاس کچھ سیلیبل چیز تھی بھی نہیں. ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ ہماری جو کوشش ہے کہ ایٹ لیسٹ کوئی بڑا کوئی منصوبہ ہو جاتا ہے. وہ جو آئل ریفائنری ہے 2019 کا اس کا ایک انٹینشن ہے پولیٹیکلی وہ لگانے کی, اس کے اوپر بھی ابھی تک کوئی چیزیں نہیں کر رہی تھی. تو نہ تو اکنامکلی کچھ ہمارے پاس بیچنے کے لیے تھا, پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے نہیں تھی, سیکورٹی فرنٹ کے اوپر کلیئرٹی ہے نہیں تھی. تو ہم نے اپنے معزز مہمانوں کو بلا کے ان کو امبیرس تو نہیں کرنا. اور اس سے اندازہ کریں نا کہ یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, یہ جو ہمارے اندر کے گھر کے معاملات ہیں, اس کی وجہ سے ہمیں کتنے نقصانات ہو رہے ہیں, کیونکہ اس طرح کے وزٹس کی ہمیں ڈیسپریٹلی ضرورت ہے. سعودی عرب ہمیشہ مشکل وقت میں ہماری مدد کرتا ہے. بریک لیں گے, بریک کے بعد تذکرہ کریں گے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کا. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے کہ اس حکومت کی جو فارن پالیسی ہے اس میں ان کو کیا کیا کامیابیاں ملی ہیں. اب ذکر کریں گے افغانستان کے ساتھ اور افغان طالبان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے. لگتا یہ ہے کہ باقی جتنی مرضی ہم دعوے کرتے رہیں کہ جو بھی ہمیں کامیابیاں ملی ہیں, افغان طالبان کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ کچھ صحیح سمت میں نہیں جا رہے. اور یہ وہی وجہ ہے جو بہت سے جو کرٹکس جب وارن کرتے تھے کہ افغان طالبان پر اتنا تکیہ نہ کریں کیونکہ یہ ریلائبل نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر افغان طالبان کی حکومت آئے گی تو ہمارے مفادات کا وہ تحفظ کریں گے. جو لوگ افغان طالبان کی سیاست کو, ان کی پالیسیز کو کلوزلی جانتے تھے, ان کو پتا تھا کہ شاید ایسا نہیں ہوگا. اور شہباز اب ہوا ایسا ہی ہے. جو 2 روز پہلے ماسکو میں ایک ریجنل جو کنٹریز کا اجلاس ہوا ہے جس میں پاکستان بھی شامل ہے, اسے ماسکو فارمیٹ کہتے ہیں. 2017 میں یہ فارمیٹ بنا تھا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو افغانستان کے نیبرز ہیں اور جو باقی کی ریجنل کنٹریز ہیں وہ مل کے ایک وے فارورڈ افغانستان کے لیے تلاش کریں. تو ماسکو میں یہ جو اجلاس ہوا اس میں جو میرے لیے جو سب سے ظاہر افغانستان کے ایشو کو میں فالو کرتا ہوں تو وہاں پہ ہمارے جو اسپیشل انوائے ہیں محمد صادق امبیسڈر وہ وہاں پہ موجود تھے. انہوں نے پاکستان کا جو پرسپیکٹو ہے وہ دیا تو بڑا حیران کن تھا جو انہوں نے وہاں پر اسٹیٹمنٹ دی. تو آپ کو ایک لمحے کے لیے اگر صادق صاحب کا نام ہٹا دیں تو آپ کو یہ لگے گا کہ شاید یہ پاکستان کا نہیں, یہ امریکہ کا یا جو وہ لوگ جو طالبان کے مخالف تھے ان کا پرسپیکٹو ہے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسٹریٹجک ڈیپتھ کا ہمارا ایک پالیسی یا اسٹریٹجی ہوتی تھی وہ لگتا ہے کہ وہ ایک دفعہ پھر نہیں, وہ پہلے بھی اسٹریٹجک ڈیپتھ کے چکر میں ہم جو پڑے رہے تو وہ بیک فائر ہوئی, تو ایک دفعہ پھر لگتا ہے کہ وہ بیک فائر ہو رہی ہے. 1.5 سال ہونے والا ہے اور اسٹریٹجک ڈیپتھ ہم اچیو نہیں کر سکے. اور کیونکہ میں جلدی سے اگر بتا دوں کہ یہ کیوں سگنیفیکنٹ تھی یہ چیز جو ان کا اسٹیٹمنٹ تھا, کیونکہ ایک تو امبیسڈر صادق صاحب پاکستان کے سفیر بھی رہے ہیں افغانستان کے اندر اور افغان جو پیس پروسیس ہے اس میں بھی شامل رہے ہیں. اور اس وقت میرے خیال میں وہ جو انچارج ہیں جو بھی افغانستان کے اندر ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں تو انہوں نے جو وہاں پر 2-3 باتیں کی وہ بڑی سگنیفیکنٹ ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کتنا فرسٹریشن کا شکار ہے افغان طالبان کو لے کر. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جب لاسٹ اس ماسکو فارمیٹ کا اجلاس ہوا تھا اور اس وقت ظاہر ہے کہ امریکی جو افواج ہیں وہاں سے ان کا انخلا ہو رہا تھا تو 3-4 چیزوں کے اوپر ایک اتفاق ہوا تھا. نمبر 1 کہ جو افغان طالبان ہیں وہ وہاں پہ انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں گے. دوسرا یہ تھا کہ وہ خواتین اور جو لڑکیوں کے حقوق ہیں ان کا تحفظ کریں گے. تیسرا یہ تھا کہ وہاں پر وہ کام کریں گے کہ جو دہشت گرد گروہ ہیں ان کا کلا کما کریں گے. اور چوتھا جو انٹرنیشنل برادری ہے اس بنیاد پر ان کے ساتھ انگیج کرے گی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 16 ماہ ہو گئے ہیں طالبان کو آئے ہوئے, جو ان کی کارکردگی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مکس ہے. جہاں تک جو امیڈیٹ کنسرن تھا کہ شاید افغانستان کے اندر سول وار ہو جائے گی, جو افغان جو مہاجرین کا ایک نئی ویو آئے گی نیبرنگ کنٹریز میں, وہ تو خدشات جو ہیں وہ سچ ثابت نہیں ہوئے. لیکن دوسری طرف جو توقعات تھیں انٹرنیشنل کمیونٹی کی افغان طالبان سے وہ پوری نہیں ہوئی. سب سے بڑھ کر جو انکلوسیو گورنمنٹ کی وہ بات کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ افغان طالبان کے پاس شو کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات انہوں نے کہا کہ خواتین کے حقوق اور خاص کر کے لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے افغانستان طالبان کے اندر آگے جانے کے بجائے پیچھے چلا گیا ہے. اور تیسرا انہوں نے یہ کہا کہ جو
توقعات تھیں افغان طالبان سے کہ وہ افغانستان کے اندر جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کی پشت پناہی نہیں کریں گی، ان کا کلا کما کریں گی، اس حوالے سے بھی کوئی پروگرس نہیں ہوئی. تو یہ شہباز میرے خیال سے یہ ایک چارج شیٹ ہے افغان طالبان کے خلاف، اور اس کی وجہ یہ ہے، بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اب میرے خیال میں جو ان کے پیشنس ہیں، وہ صبر کا پیمانہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ لبریز ہو چکا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی ہفتے اگر آپ دیکھیں 3-4 بڑے، لکی مروت میں اٹیک ہوا ہے، ٹی ٹی پی نے کیا ہے، باجوڑ میں ہوا ہے، چمن میں ایون کے ہوا ہے، اور ان اٹیکس میں تواتر سے اضافہ ہو رہا ہے. تو پاکستان اب فرسٹریٹ ہو رہا ہے. جو میری ذرائع سے بات ہوئی، مقصد یہ تھا کہ طالبان کو بڑا کلیئر کٹ ایک میسج دیا گیا ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو اور ہماری توقعات پر اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی توقعات پر پورا نہیں اتریں گے تو پھر ہمارے سے خیر کی توقع نہ رکھیں. میری بات سنیں، اس وقت ہم نے ان سے کیا خیر کی توقع رکھنی ہے؟ اس وقت جو پاکستان کی اکانومی میں ایکسچینج ریٹ کا پرابلم آ رہا ہے نا، اس میں افغانستان کے بھی وزٹ کی بات ہو رہی ہے. وزٹ کی بات ہو رہی ہے. افغانستان ایک بہت بڑا اس میں ایک فیکٹر بنتا جا رہا ہے. انٹر بینک میں ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ 223 روپے کا ڈالر ہے، بلکہ 223 روپے سے بھی زیادہ ہے. اوپن مارکیٹ میں آپ کو 230 روپے کا، پشاور کی طرف چلے جائیں تو 238 سے 240 روپے کا آپ کو ڈالر ملتا ہے. تو یہاں سے سمگلنگ بھی ہو رہی ہے، اس میں ہمارا قصور ہے، بالکل افغانستان کا قصور نہیں ہے. ہم اپنی چیزوں پہ کنٹرول نہیں کر پا رہے. اور دوسرا ہمارا جو ان کے ساتھ، بلکہ کل اس کے اوپر میرا خیال کوشش کرتے ہیں، تھوڑی سی ڈسکشن کرتے ہیں ڈیٹیل میں. ہمارا ان کے ساتھ جو کہ ارینجمنٹ تھا کہ کچھ اشیاء ہم افغانستان سے امپورٹ کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں ہم روپے میں ان کو دیتے ہیں. ٹریڈ میں روپیہ یوز ہوتا تھا، وہ آپ کا روپیہ لینے سے بھی آپ انکار کر رہے ہیں. تو دس از اے بگ ڈیولپمنٹ کہ اب افغانستان کے ساتھ بھی آپ کی جو تجارت ہو رہی ہے وہ زیادہ تر ڈالرز میں ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کے ڈالر کے اوپر آپ کی جو اس کی ویلیو اوپر جا رہی ہے اور روپے کی قدر نیچے. تو یہ ایک دفعہ پھر ایک ریمائنڈر ہے کہ جو اسٹریٹجک ڈیپتھ کا کانسیپٹ ہے وہ یہ کانسیپٹ ہے کہ ہم افغانستان کو شاید اپنا 5واں صوبہ سمجھتے ہیں، تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اگر 5واں صوبہ سمجھتے ہیں تو پھر اس کا بوجھ پھر ہم اٹھا نہیں سکتے. تو میرے خیال میں سیریسلی ہمیں اپنی پالیسی کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. ہم بار بار وہی غلطیاں دہرا رہے ہیں جو ماضی میں ہم نے غلطیاں کی، اور اس کے نقصانات جو ہیں وہ پاکستان نے برداشت کیا. آج کے دی ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.